इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर शहीद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल एबटाबाद में, जहाँ से 4 दिसंबर इसी साल डॉक्टर वर्दा का अगवा होता है और 3 दिन के बाद उनकी लाश बरामद होती है। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ से डॉक्टर वर्दा सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अपनी दोस्त, जो कि अब इस कत्ल के इस मुकदमे में मुलज़मा नामज़द हो चुकी है, उसके साथ वो उसकी गाड़ी यानी अपनी दोस्त रिदा की गाड़ी में सवार होती हैं। ड्राइवर का नाम एहतिशाम है, एहतिशाम गाड़ी ड्राइव करता है। यहाँ से वो रवाना हो जाती हैं। मुबैना तौर पर रिदा, मुलज़मा रिदा, ये डॉक्टर वर्दा से कहती है कि आपका जो सोना मेरे पास अमानत है 67 तोले यानी 67 तोले सोना, वो आज मैं आपको वापस देना चाहती हूँ। आप मेरे साथ चलिए और ये सोना आपको वापस किया जाएगा। लेकिन सोने के बहाने यहाँ से लेकर जाती हैं और फिर उसके 3 या 4 दिन बाद डॉक्टर वर्दा की लाश बरामद होती है। ठंडियानी के करीब एक गांव है लड़ी बनोटा। अब यहाँ पर ये जो कहानी है ये अफसोसनाक भी है, इंदोनाक भी है, दर्दनाक भी है, सबका मोज भी है। ये कहानी है बेट्रेल की, धोखाबाजी की, फरेब की, अपने दोस्त के हाथों धोखा खाने की। और इस कहानी में ये जो सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि दोस्ती, जन, ज़र और जेवर, हम अक्सर या हम ये सुनते रहते हैं कि जन, ज़र और ज़मीन, यहाँ पर जन भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर जेवर यानी ज़र भी इन्वॉल्व है। और किस तरह जेवर की लालच में, सोने की लालच में एक दोस्त अपनी दोस्त का कत्ल कर देती है, या उसका मास्टरमाइंड कह लें। यानी कत्ल जो है उसको प्लान या ऑर्गेनाइज मुलज़मा रिदा ने किया और उस ज़र के लिए जो कि बिल आखिर इस कत्ल की वजह बनी। हमारे ज़राए, उसमें पुलिस के ज़राए भी शामिल हैं, उसमें आज़ाद ज़राए भी शामिल हैं। पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं कि वो दौरान तफ्तीश ऑन कैमरा कुछ बातें नहीं कर सकती, लेकिन हम पुलिस के ज़राए को कोट करके ये कह सकते हैं इस मुकदमे में जो नामज़द मुलज़मान हैं उनकी तादाद जो है वो 5 है। कि मुलज़मा रिदा, उसका शौहर अब्दुल वहीद उर्फ वहीद बिला, मुलाजिम नदीम और परवेज़, ये ऑफिशियली इस मुकदमे में नामज़द हैं। इनका 2 मरतबा 3-3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दिया जा चुका है। ये पुलिस की कस्टडी में है। और एक मुलजिम जिसको नामज़द नहीं किया गया और वही सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका नाम है एहतिशाम, जो कि रिदा का ड्राइवर है। और यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इस वक्त DPO एबटाबाद अपनी फैमिली में किसी बीमारी की वजह से 4 रोज़ की रुखसत पर हैं। उनसे हमारी आज बात नहीं हो सकी, लेकिन माजी में उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा वो आप पहले सुन लें। 4 दिसंबर जुमेरात के दिन पे 8:45 पे पुलिस को रिपोर्ट हुई कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक जो हैं वो मिसिंग हैं। उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। हमने पहले उनका पता लगाने की कोशिश की तो इनिशियल मालूमात ये थी कि डॉक्टर साहिबा जो है अपनी दोस्त रिदा नामी खातून थी, उनके साथ बैठकर वो खुद एक जदून प्लाजा की साइड पे गई और वहाँ पे इनिशियल फाइंडिंग ये थी कि वहाँ पे उनको ड्रॉप कर दिया गया और वो फिर आगे कहीं और चली गई। जब दूसरे दिन तक वो उनकी रिकवरी ना हुई तो फिर पुलिस ने फौरन FIR उसमें रजिस्टर की जी, और फिर उसके बाद हमने उनके जो टेक्निकल काम जो था वो हमारा शुरू हो गया। 24 घंटे के अंदर अंदर जो खातून थी, उनकी जो दोस्त थी, उसकी अरेस्ट हुई। उसके साथ फिर उनके जो 2 और अकॉम्प्लिसेस थे, परवेज़ और नदीम, उनको अरेस्ट किया। और फिर उसके बाद जब उनकी इंटेरोगेशन हुई तो उस इंटेरोगेशन से हमें पता चला कि डॉक्टर साहिबा को इन्होंने मार दिया और उनकी तदफीन की है, उनकी बॉडी को दफन कर दिया ठंडियानी के इलाके में ही। अपॉन पॉइंटेशन ऑफ परवेज़ फिर वो बॉडी रिकवर हुई
اور اکارڈنگلی پھر ہم نے آگے تفتیش جو ہے ابھی آگے بڑھ رہی ہے. اس میں ایک بندہ جو ہے ابھی باقی ہے جس کا نام شمریز ہے, اور ٹیمیں جو ہیں ہماری اس میں کام کر رہی ہیں تاکہ اس کی ریسٹ بھی ہو جائے. جی بالکل, ہم اس میں دہشت گردی کی دفعات لگا رہے ہیں جی. یہ ایک بڑا افسوسناک وقوع ہوا ہے, اور اس میں جو کلپریٹس ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے 780 بھی ہم اس کو بھی اطلاع ہوئی. یہ بالکل اگینسٹ دیم پولیس جو ہے وہ ایکشن بھی لے گی. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کیس میں 4 بندے انوالو تھے. 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے 3 بندے اریسٹ کر لیے ہیں جی. ایک جو بقایا ہے اس کے لیے ٹیمیں بنائی گئی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی 24 گھنٹے کے اندر ہم اس کو بھی اریسٹ کر لیں گے. جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ پولیس ذرائع نے ہمیں کیا بتایا اس پورے واقعے کے حوالے سے, اور یہ ذرائع قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ذرائع ہیں. اور یہاں سے ڈاکٹر وردہ کو ان کی دوست لے کر جاتی ہے لوور جناح آباد ایبٹ آباد میں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ انڈر کنسٹرکشن, یہ انڈر کنسٹرکشن گھر نہیں ہے, بلکہ یہاں پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تزئین و آرائش کا کام ہو رہا تھا. وہاں پر ڈاکٹر وردہ کو ملزمہ ردا لے کر جاتی ہے. اس گھر میں ہی یہ قتل ہوتا ہے. آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ اس قتل کی کیا تفصیلات ہیں, کس طرح اس گھر میں ان کو لے کر جایا گیا, کس بہانے سے لے کر جایا گیا. لیکن ایک بات یہاں پر اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ کچھ اطلاعات انیشلی میڈیا پر ایسے چلیں کہ یہ دونوں بچپن کی سہیلیاں ہیں. ایسا ہرگز نہیں. اور دونوں کی دوستی کسی جم میں ہوئی 2022 میں, اور پھر اس کے بعد یہ سونا ڈاکٹر وردہ نے امانتاً اپنی اس دوست کے پاس رکھوایا اس وقت جب یہ دبئی جا رہی تھیں, اور یہ کہہ کر ردا نے ان سے سونا اپنے پاس امانتاً رکھوایا کہ آپ دبئی جا رہی ہیں, اور پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ حکومت اگر آپ یہ لاکر میں سونا رکھیں گی تو اتنی بڑی مقدار میں سونا حکومت جو ہے وہ اس کو پوزیس کر لے گی, اس پر قبضہ کر لے گی, اور آپ سونے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی. ہم آگے چل کر کوشش کریں گے کہ ہم جو لوائقین ہیں, جو ورثاء ہیں, ان سے بات کریں. ابھی تک جو بیانات دیے ہیں جو مقتولہ ڈاکٹر وردہ ہیں ان کے والد مشتاق نے, وہ ہم آپ کو 2-3 بیانات ابھی سنوا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم جائیں گے شاہزمان کالونی میں, اس گھر میں جہاں پر ڈاکٹر وردہ مقیم تھیں. اب ان کے شوہر راحیل کوریا سے وطن واپس آ چکے ہیں. پہلے آپ وہ بیانات سن لیں جو ڈاکٹر وردہ مشتاق کے والد مشتاق نے حال ہی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیے. میری پولیس بہت اچھی ہے جی, صحیح ہے غلط ہے, صحیح ہے غلط ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح بات. ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا پولیس کے, آپ کے اسی طرح گھوم رہے ہیں. جو صحیح ہے شمریز ہے, ایک ذرا چپ کریں. یہ جو مین مجرم ہے اس کا مطلب یہ سہیل افریدی کا ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر وہ مجھے پکڑا جاتا ہے بے شک پکڑ کے لے جائے. ابھی تک کیوں نہیں آیا, ابھی تک پولیس کو کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اس کے انڈر میں آتی ہے یا عام میرے انڈر میں آتی ہے پولیس؟ یہ میں بس میرا یہ سویا ہوا ہے, سہیل افریدی سویا ہوا ہے. یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس سارے معاملے کے لیے ایک JIT بنائی گئی ہے, اور اس JIT کی سربراہی پروونشل انسپیکشن ٹیم, اور اس پروونشل انسپیکشن ٹیم کے جو چیئرمین ہیں خیام حسن, وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. اس میں AIG پولیس سونیا شمروز اس کی ممبر ہیں. اس کے علاوہ DPO ایبٹ آباد ہارون رشید کو ممبر جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا, لیکن جو ڈاکٹر وردہ ہیں ان کی فیملی نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈاکٹرز کمیونٹی سے, لائرز کمیونٹی سے, پروونشل جو پروسیکیوشن ڈائریکٹریٹ ہے ایک, ان سے ایک نمائندہ, اس کے ساتھ ساتھ CTD جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس سے, اور پولیس کی اسپیشل برانچ سے ایک ممبر ہے. اور اس ٹیم کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جائیں, کہ اگر اس میں پولیس قصوروار ہوتی ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. 5 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں JIT کی فائنڈنگز کیا ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ JIT میں معاملہ زیر تفتیش ہے
تو پولیس افسران جو ہیں اب آن کیمرہ کسی بھی قسم کا موقف دینے سے انکاری ہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وردہ کے کولیگ ڈاکٹر جواد مجید۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت تک ڈاکٹر وردہ کے اغوا، اس کے بعد قتل کے بعد ہونے والی جو تفتیش یا تحقیقات ہیں جو پولیس جس طرح کر رہی ہے، کیس آگے پروسیڈ ہو رہا ہے، اس سے ڈاکٹرز کمیونٹی جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں مطمئن ہے؟ جی تھینک یو سو مچ جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ تو آج آپ کے آنے سے کچھ دیر قبل گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ہماری ڈاکٹرز کی ساری کمیونٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں یہی بات جو آپ نے ابھی سوال ہم سے کیا کہ پوچھا گیا کہ کیونکہ جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس میں ہمارے 2 نمائندے ہم سے مانگے گئے تھے کہ ڈاکٹر کمیونٹی سے 2 نمائندے اپنے دو، تاکہ وہ جے آئی ٹی میں ایز اے آبزرور دیکھیں کہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے 2 نمائندے تھے، ڈاکٹر ارم اور ڈاکٹر اجمل، ان کو ہم نے نومینیٹ کیا تھا سب ڈاکٹرز کمیونٹی میں۔ تو وہ آج آئے تھے اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ وہ فلی سیٹسفائیڈ نہیں تھے جے آئی ٹی کی میٹنگ سے، کہ ان کی پروسیڈنگ سے، کیونکہ ان کو کافی ساری پروسیڈنگ میں ان کو پارٹ نہیں بنایا گیا اور ان کے بار بار کانٹیکٹ کرنے پہ بھی شاید نہیں بنایا گیا۔ تو ان کی اپنی ریزرویشن کی وجہ سے وہ ابھی بھی گئے ہوئے ہیں شاید ایڈمنسٹریشن کی طرف اسی بات کو کلیئرفائی کرنے کے لیے کہ آپ نے جب جے آئی ٹی بنائی تھی تو ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے، سب ہمارے نمائندوں نے، ہم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈاکٹر کمیونٹی کی سیٹسفیکشن مسٹ ہے، تو ان کا بندے شامل ہوں گے اور وہ اس آبزرویشن ایز اے آبزرور، تاکہ ان کے سامنے جے آئی ٹی کی پروسیڈنگس چلائی جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تو 2 ہی دن ہوئے ہیں، ابھی تو تیسرا دن تھا آج جے آئی ٹی کا، تو دوسرے دن ہی ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے آج آگے اپنی گریوینسز ساری وہ بیان کی۔ وہ اس میں کافی ساری باتیں تھیں لیکن وہ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی گئے ہیں ہمارے ڈاکٹر، ہم بھی ان کو ویٹ کر رہے ہیں کہ واپس آئیں۔ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر معظم، جن کی بہت بڑا پارٹ ہے، انہوں نے پہلے دن سے اس پورے کی پوری جو ان کی ہماری جو تحریک کہنا چاہیے اس کو لیڈ کیا فرام فرنٹس۔ وہ ابھی گئے ہیں، ابھی ان کے واپسی آنے کا انتظار ہے کہ ایڈمن کا کیا رسپانس ہوگا، کیونکہ آج کے دن کی صبح کی حد تک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری میٹنگ میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے فلی آن دا پروسیڈنگز آف جے آئی ٹی، آلدو ہم کہہ رہے تھے کہ ویل بی اے پارٹ آف اٹ، ہم اس سے نکلتے نہیں ہیں، ہم جے آئی ٹی کو ویٹ کریں گے پروسیڈنگز کا، لیکن وی ور ناٹ فلی سیٹسفائیڈ۔ جی اس وقت ہم پہنچے ہیں شاہ زمان کالونی میں، اس سٹریٹ میں جس سٹریٹ میں ڈاکٹر وردہ کا گھر موجود ہے، اور ہم اب بات کریں گے ان کے اہل خانہ سے، ان کے شوہر سے، یا کم از کم بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے میڈیا سے آن کیمرہ کسی قسم کی بات نہیں کی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے جانیں کہ یہ سارا واقعہ ہے کیا، کیسے ہوا، کس طرح ڈاکٹر وردہ جو ہے وہ ملزمہ ردا کی دوست بنی، یہ دوستی کب قائم ہوئی۔ تو چلتے ہیں ان کے گھر کی جانب۔ یہ ہے اس گھر کا دروازہ جہاں پر ڈاکٹر وردہ رہتی تھیں، اور اسی گھر سے وہ جس دن یہ حادثہ یا سانحہ ہوا، اسی گھر سے وہ ہاسپٹل اپنی ڈیوٹی پر گئیں۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کو آج کئی روز گزر چکے ہیں، اب بھی ان کے گھر پر تعزیت کرنے والے لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے جب بات کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر وردہ کے شوہر جو کہ کوریا میں تھے، وہ 2 دن پہلے کوریا سے واپس پاکستان پہنچے، اور جب یہ سانحہ ہوا تو اس وقت وہ کوریا میں موجود تھے۔ ان سے راحیل سے ہماری بات ہوئی، ڈاکٹر وردہ کے 2 جیٹھ ہیں توحید اور عدیل، ان سے ہماری بات ہوئی، لیکن انہوں نے آن کیمرہ کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے سے گریز کیا، انکار کیا۔ البتہ انہوں نے آف کیمرہ ہمیں بہت سی باتیں بتائیں، ان کی اجازت سے ہم وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا، ایک تو جو راحیل ہیں جو ڈاکٹر وردہ کے شوہر ہیں، انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ سوشل میڈیا اور کچھ میڈیا چینلز پر اس طرح کی خبریں چلائی گئیں کہ شاید ڈاکٹر وردہ اور ملزمہ ردا بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی۔ انہوں نے کہا، انہوں نے ہمیں بتایا، جیو نیوز کو بتایا کہ ان کی دوستی ہوئی ایک جم میں، اور جم میں دونوں جاتی تھیں، وہاں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا، پھر گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا، اور دونوں شاہ زمان کالونی میں ہی رہتی تھیں، اور یہاں سے یہ دوستی کا سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر ڈاکٹر وردہ نے 67 یعنی 67 تولے سونا امانتاً ردا کے پاس رکھوایا۔ اس کی وجہ بھی ہمیں بتائی گئی جب ہم نے سوال کیا راحیل سے جو ان کے شوہر ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر وردہ نے اپنا سونا جو ہے وہ کسی عزیز یا رشتہ دار کے پاس رکھوانے کے بجائے اپنی ایک دوست کے پاس
امانتاً رکھوایا جس سے ان کی دوستی تقریباً 3 سال پہلے ہوئی ہے، تو اتنا بڑا اعتماد کیسے کر لیا؟ انہوں نے بتایا، رحیل نے بتایا کہ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر وردہ اور راحیل یہ چاہتے تھے کہ کینیڈا یا کسی دوسرے ملک میں یہ منتقل ہو جائیں، پرماننٹ ریزیڈنس وہاں کا اختیار کر لیں، وہاں کی اختیار کر لیں۔ اس کے لیے ردا نے ڈاکٹر وردہ سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ دبئی چلی جائیں، وہاں پہ آپ کا فارن ایکسپوجر ہو جائے گا، دبئی میں آپ کو آپ کے پروفیشن یعنی میڈیسن میں آپ کو تجربہ مل جائے گا، میں آپ کی جاب کا بندوبست کرواتی ہوں۔ ان کو وہ جاب سیکنگ ایک ویزا ہوتا ہے، جاب سرچنگ کا ویزا، اس ویزے پر ملزمہ ردا نے ڈاکٹر وردہ کو دبئی بھجوا دیا۔ اس کے بعد دبئی میں انہیں جاب نہ ملی۔ جب وہ دبئی جا رہی تھیں تو ڈاکٹر وردہ نے اپنی دوست سے کہا کہ میرے پاس 67 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نقدی بھی ہے، تو میں اس سونے کا کیا کروں؟ بہتر ہے کہ میں بینک کے کسی لاکر میں رکھوا دوں تاکہ میرا سونا محفوظ رہے۔ تو ملزمہ ردا نے ان سے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یہ 2022-23 کی بات ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ سونا امانتاً میرے پاس رکھوا دیں اور مجھ سے اسٹیمپ پیپر لے لیں، اس پر دستخط کروا لیں کہ آپ کا سونا امانت کے طور پر میرے پاس موجود ہے۔ اور یوں انہوں نے یہ سونا رکھوایا ردا کے پاس، ملزمہ ردا کے پاس، اور اسٹیمپ پیپر حاصل کر لیا، اور وہ دبئی چلی گئیں، ان کی جاب وہاں پر نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گئیں، انہوں نے سونا واپس لینے کا تقاضا کیا تو ان سے کہا گیا کہ نہیں، ہوا یہ ہے کہ میں نے وہ سونا مبینہ طور پر آگے گروی رکھ کر کو 50 لاکھ روپے میں نے لیے ہیں، اب میں 50 لاکھ روپے دے کر آپ کا سونا لوں گی اور وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور یہاں سے اس کے دل میں یہ کوئی بغض آیا، عناد آئی، یا کوئی ایسی سوچ آئی ہوگی، کیونکہ بار بار یہ تقاضا کرتی رہیں اور بار بار وہ ہیلے بہانوں سے اس معاملے کو ٹالتی رہی ردا۔ جی اس وقت ہم پہنچے ہیں لوور جناح آباد میں، اس سٹریٹ میں، اس گھر کے باہر جہاں ڈاکٹر وردہ کا قتل کیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا یعنی 4 دسمبر 2025 کو، اس دن ہاسپٹل سے ملزمہ ردا ڈاکٹر وردہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس گھر لائیں، اور بقول ملزمہ کے بیان کے کہ اس نے ان کو زیور دیا اور اس سٹریٹ میں وہ گاڑی سے اتر گئیں، جبکہ جو ڈرائیور ملزمہ ردا کا ڈرائیور ہے احتشام، اس نے جو پولیس کو بیانات دیے ہیں، اور یہ بیانات ہم پولیس ذرائع کو کوٹ کر کے، مصدقہ اور ذمہ دار پولیس ذرائع کو کوٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ان بیانات کے مطابق احتشام ڈرائیور ڈاکٹر وردہ اور ملزمہ ردا کو لے کر اس گھر پر آیا، یہاں گاڑی کھڑی کی سڑک پر یعنی سٹریٹ میں، اس کے بعد دونوں اس گھر کے اندر داخل ہوئیں جہاں اس وقت لاک ہے یا تالا پڑا ہوا ہے۔ اس گھر کی ایک لائٹ اس وقت یعنی بلب اس وقت بھی آن ہے، اور جب یہ اس گھر کے اندر چلی گئیں تو اندر جانے سے پہلے ملزمہ ردا نے اپنے ڈرائیور احتشام سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، جاؤ میرے لیے پانی کی ایک بوتل لے آؤ، اور ڈرائیور کے بقول وہ پانی لینے گیا، اور جب وہ 5-7 منٹ کے بعد واپس آیا تو ملزمہ ردا یہاں اس گیٹ کے باہر کھڑی تھیں، اکیلی تھیں، وہ گاڑی میں سوار ہوئیں اور پھر اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ اس اثناء میں یعنی وہ جو 5-7 منٹ کا عرصہ تھا، یہ کہہ کر ردا ڈاکٹر وردہ کو یہاں پر لائیں کہ میرا گھر جو ہے یہ میں نے لیا ہے، اس میں تزئین و آرائش ہو رہی ہے، یہاں پر آپ بھی آئیں، دیکھیں کلر کمبینیشن ٹھیک ہے نہیں ہے، کچھ اس میں آپ مشورہ دے سکتی ہیں، کام کیسا ہو رہا ہے۔ اور اس گھر کے اندر کچھ لوگ موجود تھے جو کہ ایک ملزم کے بیان کے مطابق 3 افراد یہاں پر موجود تھے، شمریز، ایک نامعلوم شخص، اور ایک پرویز۔ یہ پرویز اور شمریز اور ایک نامعلوم شخص جس کا نام اگرچہ پولیس جانتی ہے، ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر رہی کچھ وجوہات کی بنا پر کہ وہ روپوش نہ ہو جائے، وہ یہاں پر پینٹرز یا رنگ ساز کے روپ میں موجود تھے۔
اور ڈاکٹر صاحبہ کو اوپر والی منزل لے جایا گیا اور وہاں پر جب وہ ڈاکٹر اوپر والی منزل پر گئیں ایک کمرہ دیکھنے کے لیے تو ملزمہ ردا نیچے آ گئی. انہوں نے ملزمان نے ڈاکٹر وردہ کو دبوچ لیا اور اس کے بعد ان کو گلا دبا کر ان کا قتل کر دیا اور ملزمہ ردا جو ہے وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر یہاں سے چلی گئی.